अस्सलाम वालेकुम। एक नए वीलॉग में आपको खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। आज आपके साथ एक बड़ी खबर शेयर करनी है और ख़बर ये है कि लगता ये है कि सदर आरिफ अलवी ने बिलाखिर मुज़ाहमत करने का फ़ैसला कर लिया है। जी हाँ। और इतने अरसे से जो आप कह सकते हैं कि बड़ा फूंक फूंक कर वो चल रहे थे, एस्टैब्लिशमेंट को भी राज़ी रखना चाहते थे और दूसरी तरफ जो पीडीएम की हुकूमत है उनके साथ भी काम कर रहे थे। फिर एट द सेम टाइम कभी कभी उनकी तरफ से कोई ऐसा बयान सामने आता था जिसमें वो कोशिश कर रहे थे कि जो अपनी जमात तहरीक इंसाफ और जो उनके लीडर हैं इमरान खान, उनके लिए भी कोई बात करें, लेकिन खुलकर वो आप कह सकते हैं कि तहरीक इंसाफ की हिमायत नहीं कर रहे थे। लेकिन अब लगता ये है कि जब उनके पास वक्त भी कम रह गया है तो वो खुलकर खेलना चाहते हैं। इस हवाले से जब ये वीडियो अपलोड होगी तो मेरा ख्याल है कि मैक्सिमम 48 घंटे या हो सकता है कि 24 घंटे के दौरान कोई बड़ा जो ऐलान है वो प्रेसिडेंट हाउस से आने वाला है, जिससे यकीनी तौर पर जो पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा है उसमें हलचल मच जाएगी। और ये उसके बावजूद कि कोशिश होती रही हालिया दिनों के अंदर कि किसी तरीके से सदर आरिफ अलवी कोई ऐसा इकदाम ना करें जिससे मामलात जो हैं वो पेचीदा हों। और इस सिलसिले में ये भी मैं आपके साथ एक्सक्लूसिवली इंफॉर्मेशन शेयर करूं कि कुछ रोज़ पहले जो आईएसआई के सरबराह हैं उनकी सदर आरिफ अलवी से एक मुलाकात भी हुई थी। और ये मुलाकात, टू बी वेरी प्रिसाइज, जो मेरे ज़राए ने तस्दीक की है, 23 अगस्त को ये मुलाकात हुई थी। और उस मुलाकात के 1 घंटे के बाद जो मुझे पता चला, सदर आरिफ अलवी ने बाकायदा तौर पर इलेक्शन कमीशन को एक ख़त अरसाल किया था जिसमें उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को दावत दी थी कि वो प्रेसिडेंट हाउस आएँ, उनके साथ मशावरत करें ताकि जो मुल्क के अंदर आम इंतखाबात हैं उसकी तारीख का ऐलान किया जाए। लेकिन उसके बाद जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उन्होंने ये पोजीशन ली, क्योंकि जो इलेक्शन एक्ट है 2017 उसमें अब तरमीम की कर दी गई है। और क्योंकि जो कौमी असम्बली की जो तहलील है वो वज़ीर आज़म की दरख्वास्त या एडवाइस के ऊपर हुई, तो जो नई तरमीम की गई है इलेक्शन एक्ट 2017 में, ऐसी सूरत में फिर सदर का कोई किरदार नहीं रहता इलेक्शन की तारीख देने के हवाले से। और फिर उसके जवाब में जो सदर पाकिस्तान है उन्होंने वजारत कानून से उनकी राय मांगी। जो इलेक्शन कमीशन ने पोजीशन ली है कि उनकी क्या राय है कि क्या सदर का अब इख्तियार है या नहीं रिगार्डिंग इलेक्शन डेट के हवाले से। जो ज़राए से पता चला है कि लॉ मिनिस्ट्री ने भी कमोबेश वही पोजीशन ली है जो इलेक्शन कमीशन ने ली थी। और लॉ मिनिस्ट्री ने यही कहा है कि जो इलेक्शन एक्ट 2017 है उसमें जो पीडीएम की हुकूमत ने जाते जाते जो तरामीम की हैं उसके बाद अब सदर पाकिस्तान का कोई किरदार नहीं है इलेक्शन की तारीख देने के हवाले से। लेकिन इस व्यू के आने के बाद जो लीगल ओपिनियन जो इलेक्शन कमीशन ने और फिर जो लॉ मिनिस्ट्री ने दिया, जिसके तहत क्लियरली जो सदर पाकिस्तान है उनके इख्तियारात इलेक्शन की तारीख देने के हवाले से कहा है कि अब नहीं है, तो उसके जवाब में जो सदर पाकिस्तान है उनको भी एक लीगल एडवाइस होती है। उनके पास एक रिटायर्ड जो जज हैं उनकी खिदमात होती हैं कि कोई भी जो लीगल ओपिनियन है वो उनसे ले सकते हैं। जो मुझे ज़राए ने बताया है कि जो लीगल एडवाइस सदर पाकिस्तान को दी गई है उसमें यह कहा गया है कि क्योंकि तरमीम की गई है इलेक्शन एक्ट 2017 में और ये एक आम कानून साजी है, यानी कि आइनी तरमीम नहीं है, तो जो सदर पाकिस्तान को ये एडवाइस दी गई है लीगली तौर पर, उनसे ये कहा गया है कि आइन जो है वो सुप्रीम है, यानी कि कोई भी कानून के अंदर जो तरमीम है या एक जो सिंपल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है वो किसी आइनी शिक को ओवरराइड नहीं कर सकता। यानी कि आइन के अंदर जो दर्ज है कि मुल्क में आम इंतखाबात 90 दिन के अंदर होने चाहिए और उसमें सदर के इख्तियारात की बात की गई है, तो अगर तो आइन के अंदर ये तरमीम कर दी जाती तो फिर तो सदर का इख्तियार नहीं था। लेकिन क्योंकि आइन के अंदर तरमीम नहीं की गई, आइन में 90 दिन का ही कहा गया है कि इंतखाबात होने चाहिए, तो इसको सामने रखते हुए जो ज़राए ने मुझे बताया है कि सदर पाकिस्तान इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि वो एक अदद और जो ख़त है वो इलेक्शन कमीशन को अरसाल करेंगे। और इम्कान यही जाहिर किया जा रहा है कि बाकायदा तौर पर वो नवंबर की कोई जो तारीख है
وہ دینے جا رہے ہیں کہ پاکستان میں نومبر میں ہی انتخابات ہونے چاہیے۔ اور اس سلسلے میں جو ذرائع کا کہنا ہے کہ اس تاریخ کا اعلان، یعنی کہ جو خط ہے جو صدر پاکستان ہے وہ لکھ سکتے ہیں الیکشن کمیشن کو، بلکہ اس کو پھر پبلک بھی کر سکتے ہیں، اور باقاعدہ طور پر اس میں جو تاریخ ہے وہ بھی مینشن ہوگی کہ الیکشن جو ہیں، اور کہا یہی جا رہا ہے کہ نومبر کی کوئی تاریخ ہوگی جس میں صدر پاکستان تجویز کریں گے کہ اس تاریخ کو پاکستان میں عام انتخابات ہونے چاہیے۔ اور اس کا اعلان جو ہے وہ ممکنہ طور پر کل ہو سکتا ہے، یعنی کہ فرائیڈے کو 1 سپٹمبر کو، کیونکہ آج جب میں یہ ویڈیو کر رہا ہوں تو جب اپلوڈ ہوگی تو ہو سکتا ہے کہ تاریخ چینج ہو جائے، لیکن فرائیڈے یعنی کہ 1 سپٹمبر کو صدر پاکستان باقاعدہ طور پر اعلان کر سکتے ہیں کہ ملک میں جو عام انتخابات ہیں اس کی وہ تاریخ دیں گے کہ وہ نومبر میں ہونے چاہیے۔ اب یہ ڈیفینیٹلی ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوگی، کیونکہ الیکشن کمیشن جو ہے صدر پاکستان کے اس موقف کو پہلے رد کر چکی ہے، اور وہ پہلے ہی یہ اعلان کر چکے ہیں، کیونکہ پی ڈی ایم کی حکومت نے جاتے جاتے نئی مردم شماری کے نتائج کو نوٹیفائی کیا تھا، اور قانون کے تحت الیکشن کمیشن کا یہ ماننا ہے کہ جب تک نئی مردم شماری کے مطابق حلقہ بندیاں نہیں ہو جاتی اور جو انتخابی فہرستیں ان کو اپ ڈیٹ نہیں کر دیا جاتا، تو اس وقت تک انتخابات کی تاریخ نہیں دی جا سکتی۔ اور اس سلسلے میں یہ جو سارا جو پروسیس ہے ڈی لیمیٹیشن کا، حلقہ بندیوں کا، اس میں کم از کم 4 ماہ کا وقت لگ سکتا ہے، اور یہ کہیں کام مکمل ہوگا دسمبر کے دوسرے ہفتے میں، اور اس کے بعد ہی پھر جو الیکشن کمیشن ہے وہ کسی تاریخ کا جو ہے وہ اعلان کرے گی۔ تو اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو 90 دن کے اندر انتخابات ہونا ناممکن نظر آتا ہے۔ انفیکٹ اس سال انتخابات ہونا تو انتہائی مشکل دکھائی دیتا ہے، لیکن اس کے باوجود جو صدر پاکستان ہے وہ اس نتیجے پہ پہنچے ہیں، جو ان کو لیگل ایڈوائس دی گئی ہے، باوجود اس کے کہ جو الیکشن کمیشن اور جو وزارت قانون کا موقف تھا کہ الیکشن 90 دن کے اندر ہر صورت میں ہونے چاہیے، اور یہ آئینی ذمہ داری ہے، اور اس سلسلے میں وہ نومبر کی کوئی تاریخ دینے جا رہے ہیں، اور جیسے میں نے کہا کہ اس کا جو اعلان ہے اگلے 24 سے 48 گھنٹوں کے اندر ہو سکتا ہے۔ اب یہ اس کے باوجود ہو رہا ہے، جیسے میں نے ذکر کیا کہ 23 اگست کو آئی ایس آئی کے سربراہ کی ملاقات ہوئی تھی، یہ کہیں رپورٹ نہیں ہوئی، خفیہ ملاقات، یا اس کا ظاہر ہے کہ پبلکلی اس کو ایکنالج نہیں کیا گیا۔ اور یہ ملاقات کا جو کانٹیکسٹ تھا، کیونکہ اس سے پہلے صدر پاکستان نے ایک جو ٹویٹ کیا تھا جو پوری دنیا میں جس کا تذکرہ بھی ہوا، پاکستان میں تو ہوا ہی، اور وہ یہ تھا کہ انہوں نے جو آفیشل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ کے اندر جو ترامیم کی گئی تھی پارلیمنٹ نے، وہ جو ان کو دستخطوں کے لیے بھیجی گئی تھی، دونوں یہ جو قوانین تھے مجوزہ، ایک روز پہلے یہ خبر آئی تھی کہ اس پر صدر نے اپنا جو منظوری اس کی دے دی ہے، اس پر دستخط کر دی ہیں، لیکن اس کے اگلے روز ہی صدر پاکستان نے یہ ٹویٹ کیا کہ انہوں نے اس حوالے سے کوئی دستخط نہیں کیے۔ انفیکٹ جب یہ قوانین یا جو بل ان کے پاس آئے تو انہوں نے اپنے سٹاف سے کہا کہ ان کو واپس بھیج دیا جائے، اور ان کو اس پر اعتراض تھا اور اس سے وہ اتفاق نہیں کرتے تھے۔ لیکن پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ افسوسناک پہلو ہے کہ ان کے سٹاف نے وہ جو بل ہیں وہ واپس نہیں بھیجے پارلیمنٹ کو، اور پھر یہ بھی کہا کہ جو لوگ اب اس نئے جو قوانین میں ترامیم کی گئی ہیں یا جو نیا قانون ہے اس کی زد میں آئیں گے تو ان سے وہ معذرت چاہتے ہیں۔ یعنی کہ ایک طرف وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے دستخط نہیں کیے ان دونوں قوانین کے اوپر، آفیشل سیکرٹ ایکٹ اور پاکستان آرمی ایکٹ، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم وہ یہ بھی ایکنالج کر رہے ہیں کہ ان کے دستخط نہ کرنے کے باوجود وہ اب قوانین بن گئے ہیں، اور اس لیے وہ معافی مانگ رہے ہیں ان لوگوں سے جو ان نئے قوانین کی وجہ سے ان کے لیے مشکلات میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ پھر انہوں نے جو اپنے ان کے جو پرنسپل سیکرٹری تھے ان کو عہدے سے ہٹا دیا، اور ان پر یہ الزام عائد کیا کہ انہوں نے شاید حکم عدولی کی، لیکن جو ان کے اپنے پرنسپل سیکرٹری ہیں انہوں نے باقاعدہ طور پر پھر وہ پوزیشن لی، اور جو صدر پاکستان ہیں ان کے موقف کو رد کیا، اور انہوں نے کہا کہ ان کو کسی طرح کی بھی اس طرح کی کوئی ڈائریکشن صدر پاکستان کی طرف سے نہیں ملی تھی۔ اور اس کے بعد پھر اس بیک ڈراپ میں یہ ملاقات جو ہے آئی ایس آئی چیف کی ہوئی، اور اس ملاقات میں کیا ہوا یہ تو ظاہر ہے کہنا بالکل ہمارے لیے مشکل ہے، کیونکہ اگر 2 لوگ ملاقات کر رہے ہوں تو کیسے آپ کنکلوڈ کر سکتے ہیں، لیکن بیسڈ آن جو ایونٹس اس سے پہلے ہوئے اور جو اوور آل اس وقت سچویشن ہے،
تو آپ ایک نتیجہ اس میں کنکلوڈ کر سکتے ہیں کہ ڈیفینیٹلی ایک ایشو آبویسلی جو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ کے اوپر جو پوزیشن لی صدر پاکستان نے، یہ ایک ایشو ہوگا، کیونکہ ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ جب یہ قوانین پارلیمنٹ سے پاس ہو رہے تھے تو صدر پاکستان نے ایک آپ کہہ لیں کہ انفارملی یہ کنسنٹ دی تھی کہ جب ان کے پاس یہ مجوزہ بل آئیں گے تو وہ رکاوٹ نہیں بنیں گے، لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ اپنی انیشل کمٹمنٹ دینے کے باوجود صدر پاکستان پیچھے ہٹ گئے، کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ صدر عارف الوی کے اوپر اپنی جماعت کی طرف سے بہت زیادہ ان کے اوپر دباؤ تھا، کیونکہ عمران خان کو بھی کنوکشن ہو گئی تھی، ان کی باقی جو سینئر قیادت ہے وہ بھی جیل میں ہے، تو ان کے اوپر یہ بہت زیادہ دباؤ تھا کہ وہ پریزیڈنسی میں بیٹھ کر کچھ بھی اس طرح کا کام نہیں کر رہے، یا تحریک انصاف کو کوئی ریلیف دلوانے کے حوالے سے یا ان کو ریسکیو کرنے کے حوالے سے کوئی بھی وہ ایسا سٹیپ نہیں لے رہے۔ تو کہا یہ جا رہا ہے کہ انہوں نے تحریک انصاف کے دباؤ میں آ کر یہ پھر کام کیا اور وہ باقاعدہ طور پر ٹویٹ کیا، اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ پھر خاموشی ہو گئی، لیکن اب جو اگلا جو کام کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ تحریک انصاف بھی کہہ رہی ہے کہ عام انتخابات جو ہیں وہ 90 روز کے اندر ہی ہونے چاہیے، اور اس سلسلے میں وہ اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ صدر پاکستان کے پاس بالکل یہ اختیار موجود ہے۔ اب ایون کہ وہ تاریخ کا اعلان کر بھی دیتے ہیں، اس پر عمل درآمد ہونا ظاہر ہے کہ بالکل ناممکنات میں سے ہے، کیونکہ اس سے پہلے بھی اگر آپ کو یاد ہو تو پنجاب کی جو الیکشن کے حوالے سے تاریخ کا معاملہ تھا، جو الیکشن کمیشن ہے وہ تو تاریخ نہیں دے رہا تھا، صدر پاکستان نے تاریخ کا اعلان کر دیا تھا، لیکن اس کے باوجود اس پر عمل درآمد نہ ہو سکا، باوجود اس کے کہ اس پر سپریم کورٹ نے بھی اپنا فیصلہ دیا تھا۔ لیکن اس ساری ایکسرسائز کا مطلب یہ ہے کہ چیزوں کو مزید کمپلیکیٹ کیا جائے، ظاہر ہے کہ کنٹروورسی ہوگی، اور سپریم کورٹ بھی اس معاملے کو دیکھنے جا رہی ہے، سنا ہے، اور خود یہ انڈیکیشن آ رہی ہیں سپریم کورٹ کی طرف سے کہ وہ کوئی بھی ایسا کام جو انکانسٹیٹیوشنل ہو اس کو وہ ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ تو اگر صدر پاکستان تاریخ کا اعلان کر دیتے ہیں 90 روز کے اندر یہ الیکشن ہونے چاہیے، نومبر کی کوئی تاریخ کا اعلان کر دیتے ہیں، تو یقینی طور پر ایک ڈسپیوٹ جو ہے وہ بن جائے گا، اور ایک نئی جو پولیٹیکل کنٹروورسی ہے وہ سامنے آ جائے گی۔ بٹ نیورتھلیس اٹ اپیئرز کہ جو صدر عارف الوی ہیں وہ کسی بھی طرح سے اب پیچھے نہیں ہٹ رہے، اور انہوں نے مزاحمت کا فیصلہ کیا۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ پہلے یہ خبریں چل رہی تھیں جب آفیشیل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ والی کنٹروورسی ہوئی کہ شاید وہ مستعفی ہو جائیں، لیکن جو میری اطلاعات ہیں کہ وہ استعفیٰ بھی نہیں دے رہے، انفیکٹ وہ اگلے 6 ماہ کے لیے اپنا جو شیڈیول ہے کہ انہوں نے کیا کیا کرنا ہے اس پر کام کریں، کیونکہ اب قومی اسمبلی بھی نہیں ہے، صوبائی اسمبلیاں بھی نہیں ہے، تو جو صدر کے انتخاب کے لیے جو الیکٹرل کالج ہوتا ہے وہ موجود نہیں ہے، تو تب تک انتخابات نہیں ہو سکتے نئے صدر کے لیے جب تک انتخابات نہیں ہو جاتے، نئی اسمبلیاں مارز وجود میں نہیں آ جاتی، اور اس وقت تک آئین یہ کہتا ہے کہ جو موجودہ صدر ہیں وہی جو کام ہے وہ جاری رکھیں گے۔ تو اس اعتبار سے صدر پاکستان یا تو خود مستعفی ہو جائیں تو وہ الگ بات ہے، لیکن جو مجھے ذرائع نے بتایا کہ صدر پاکستان وہ استعفیٰ بھی نہیں دے رہے، اور ایک لحاظ سے انہوں نے کانفرنٹیشن کا فیصلہ کیا ہے۔ تو لیٹس سی اب یہ کب اس حوالے سے وہ اعلان کرتے ہیں۔ میرے جو ذرائع ہیں ان کا تو یہی دعویٰ ہے کہ اس حوالے سے فیصلہ ہو چکا ہے، اب اس کا باقاعدہ جو اعلان ہے وہ ہونا باقی ہے۔ آج کے وی لاگ سے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔